बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती हकीम ख्वाजा मोहम्मद सुहेब अर्रहमान रूहानी इलाजगाह एंड हिजामा सेंटर से आपकी खिदमत अक़दसा में एक अनमोल वजीफ़ा और एक वाक़या और एक कुरान मुक़द्दस की एक आयत की थोड़ी सी वजाहत पेश करना चाहूँगा। उम्मीद है मेरी पहले वाली वीडियोज़ भी आपको पसंद आई होंगी। तमाम बहन भाइयों को हमारे इस चैनल इस पेज के अंदर खुशामदीद। आजकल सारे लोग ही परेशान हैं। महंगाई का एक बम गिरा है जिसमें खुश्क और तर सारे ही इससे आजमाइश का शिकार हैं। सारे ही इस बम की लपेट में आ चुके हैं। उसकी बेसिक वजूहात क्या हैं और उसकी बिल्कुल तरतीब क्या है, वो मैं आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दसा की रूह में आपको समझाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहू यौमल क़ियामति अमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करेगा, जो मेरे अहकाम की नाफरमानी करेगा, जो मेरे बताए हुए रास्ते से मुँह मोड़ेगा, सबसे पहला अल्लाह की तरफ से जो अज़ाब इस दुनिया में उस पर नाजिल होगा वो है मईशत का तंग हो जाना। मईशत का तंग होना क्या मतलब है कि एक आदमी एक चीज़ कमा रहा है, उसी हिसाब से उसको रिस्क भी मिल रहा है, लेकिन उसमें तंगी है। अब वजह क्या बनी कि अल्लाह की नाफरमानी। इसके ऊपर मेरी पहले भी एक वीडियो आ चुकी है कि गुनाहों की वजह से अल्लाह के जो आने वाले अज़ाबात हैं उसके अंदर मैंने तफसील से बयान किए हैं। लेकिन इस बात के अंदर सबसे पहले आप ये समझ लें कि जो शख्स अल्लाह के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सबसे पहली चीज़ उससे छीनते हैं वो रिज़्क छीन लेते हैं। उसकी रिज़्क तंग कर दिया जाता है, उसके रिज़्क के अंदर से बरकतें उठा ली जाती हैं, उसके रिज़्क के अंदर से खुशियाँ और राहतें और सुकून वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उठा लेते हैं। उसकी रातों की समझे कि नींद गायब हो जाती है। अब वो उसके पास वसाइल इतने हैं कि गुज़र बसर निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है, लेकिन पहले वो जो बेफिक्री से सोता था, पहले वो जो खुशियों और राहतों में और सुकून में जीता था, अब वो चीज़ नहीं रही। निज़ाम तो चल रहा है, अब का उसका सुकून बर्बाद हो गया। सबसे पहला अल्लाह से मुंह मोड़ने का अज़ाब यही है। इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में एक और पैराए में इरशाद फरमाया और बड़ी मोहब्बत से फरमाया। उसको मैं कोशिश करूँगा कि बहुत आसान लफ्ज़ों में, बहुत मोहब्बत भरे लफ्ज़ों में, और कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह सही अंदाज में आपको समझा सकूँ। कुरान मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझे तेरे रब्बे करीम से किस चीज़ ने गफलत में डाल दिया। अब इसमें मोहब्बत और शफ़क़त का पहलू इतना गालिब है कि इसकी मिसाल मैं आपको समझाता हूँ ताकि बात वाज़ेह हो सके। एक आदमी है, उसको उसके किसी दोस्त ने बताया कि आपका बेटा शराब पीता है, या आपका बेटा ज़िना के अड्डों पे जाता है, या आपका बच्चा नशे वगैरह करता है, या बुरी सोबत में बैठता है। अब जब बाप ये बात सुनता है तो घर में आता है। घर में आकर बेटे को ना पहले दिन जो तंबीह करता है वो इस अंदाज में करता है, बेटा आपकी जो रिपोर्टें मुझ तक पहुंच रही हैं वो नामुनासिब हैं। आज के बाद तेरी इस कैटेगरी का मुझे इल्म नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा धमका के बात करता है। कुछ दिन गुजरे नहीं कि दोबारा उसको रिपोर्ट मिल गई कि आपके बेटे ने फिर वही गलत काम किया, शराब पी ली, या गलत अड्डों पे चला गया, या किसी और महफिल में चला गया।
اب جب وہ گھر میں آتا ہے نا تو بیٹے کو اپنے پاس بلاتا ہے، پھر اس کو پکڑتا ہے، پھر ایک دو تھپڑ بھی لگاتا ہے اس کو، پھر اس کو کہتا ہے تو فلاں جگہ کرنے کیا گیا تھا، تیرا کام کیا تھا، تو نے شراب پی کیوں ہے، تجھے کیا ضرورت ہے پینے کی؟ پہلے کی بنسبت اب غصہ دگنا ہوا۔ اب چند دن گزرے نہیں، پھر دوبارہ رپورٹ آئی کہ آپ کے بیٹے نے یہی کام دوبارہ کیا ہے۔ اب وہ گھر میں آتا ہے، بیٹے کو پہلے پیار سے بھی سمجھایا، دھمکا کے بھی سمجھایا، پھر تیسری مرتبہ مارا بھی صحیح، اب بھی وہ نہیں سمجھا۔ تو اب وہ کیا کہتا ہے، اس کو بیٹے کو کچھ نہیں کہتا، اپنی بیوی سے بات کر کے بیٹے کو سنا رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ میرا بیٹا دکھ کے مارے، یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ میرا بیٹا نہیں لگتا، اس نے میری عزت خاک میں ملا دی ہے، آج کے بعد یہ میرے سے بات ہی نہ کرے۔ اب تیسرا مرتبہ باپ کے اندر محبت تو ہے، اب تیسرا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ چند دن کے بعد پھر یہ اطلاع ملتی ہے کہ آپ کا بیٹا دوبارہ اسی محفل میں گیا ہے۔ اب وہ واپس آتا ہے نا، تو پہلے تو بات چیت کی حد تک بند تھی، اب اس کی ماں سے کہتا ہے کہ اس کو کہو کہ یہاں سے دفع ہو جائے، مجھے اس نے ناک دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا کہیں پہ، اب یہ یہاں سے نکل جائے تاکہ میری اور بدنامی نہ ہو، میں اور بے عزتی اپنی برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا، باپ کہہ کے چلا جاتا ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کے دل میں محبت بیٹے کی زیادہ ہوتی ہے۔ اب ماں کیا کرتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ غصے کی وجہ سے بیٹے کو کھانا نہیں دیا یا باپ نے منع کیا ہوا ہے، غصہ کیا ہوا ہے، تو جب پتہ چلتا ہے شوہر اپنے کمرے میں چلا گیا، سو گیا، اب اس کو پتہ نہیں کہ ماں کیا کر رہی ہے، تو ماں کیا کرتی ہے، کھانا گرم کرتی ہے، اب جاتی ہے وہ کھانا لے کر اپنے بیٹے کے کمرے میں اس کے سر میں ہاتھ پھیرتی ہے محبت اور شفقت بھرا، اور اس کے سامنا کرتے ہوئے یہ جو پلیٹ رکھ دیتی ہے، کھانا رکھ دیتی ہے، اور اس کے سر کے بالوں میں اپنی ماں انگلیاں پھیر کے کہتی ہے، میرے بیٹا تو ایسا تھا تو نہیں، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اب یہ جو ماں کا یہ درد بھرا جملہ ہے نا کہ میرا بیٹا تو ایسا تھا تو نہیں، تجھے ہو کیا گیا ہے، یہی درد، یہی کرب، یہی کیفیت اللہ رب العزت اپنے بندے سے کہہ رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے ہو کیا گیا ہے، تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا؟ تو اللہ رب العزت کے یہ تمام بندے ہیں، ان کو کسی مصیبت میں دیکھ کر اللہ رب العزت کو کوئی خوشی نہیں ملتی، ان کو عذاب دے کر اللہ رب العزت کو کوئی انعام نہیں ملا کرتا۔ یہ حالات اور واقعات صرف تنبیہ کے لیے آتے ہیں کہ میرا بندہ جو جس لائن پہ چل رہا ہے یہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے، یہ کام تجھے زیب نہیں دیتا، لیکن پھر بھی تو روح گردانی میں لگا ہوا ہے، پھر بھی تو اللہ سے اعراض میں لگا ہوا ہے۔ اس کا ایک اور واقعے سے میں بات سمجھانا چاہوں گا۔ پرانے زمانے میں تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت تھی، وہ روزانہ گھر کے افراد کی روٹیاں بناتی تھی، کھانا وغیرہ، ساتھ میں ایک روٹی زائد بناتی تھی، اس کے اندر سالن رکھ کے نا گھر کے دروازے کے پہلے زمانے میں دریچے ہوا کرتے تھے ہر دروازے کے اوپر، کہ کوئی مسافر یا کوئی ایسا بندہ ان کے لیے وہاں کچھ رکھ دیا جاتا تھا کہ اگر کوئی بھوکا ہو تو وہاں سے اٹھا کے کھا لے۔ آج کل تو ہوٹلوں کا نظام چل پڑا ہے نا، اور لوگوں نے وہ سخاوتیں بھی چھوڑ دی، اب لوگوں میں وہ محبتیں بھی نہیں رہیں، پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا۔ ابھی بھی ہمارے بعض گاؤں کے دیہاتوں میں یہ رواج موجود ہے کہ وہ ایسی ترتیب بناتے ہیں کہ گاؤں کا کوئی بڑا ہو یا سربراہ ہو یا کوئی ایسا ہو تو اس نے ایک باضابطہ طور پر مسافر خانہ بنایا ہوتا ہے کہ اجنبی لوگوں کے لیے کھانے کی ترتیب بنائی ہوتی ہے۔ بہت ساری جگہوں میں، گاؤں دیہاتوں میں اب بھی ایسا ہوتا ہے، جب بھی مسافر آئے تو کھانا وہاں سے ملتا ہے اور رہائش کی جگہ ملتی ہے۔ تو وہ عورت وہ ایک روٹی جو زائد بناتی تھی وہاں رکھ دیتی تھی۔ روزانہ ایک وہ کبڑا فقیر وہاں سے نکلتا تھا، آتا تھا اور وہ روٹی اٹھاتا اور زور سے شکریہ نہیں ادا کرتا تھا، بلکہ یہ کہتا تھا
کہ جو برائی تم کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم اچھائی کرو گے تو وہ اچھائی لوٹ کر تمہارے پاس آئے گی. یہ جملہ کہا کرتا تھا. ایک دن اس نے یہ سنا عورت نے، دوسرے دن سنا، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن. آخر چند دن کے بعد جملہ سننے کے بعد نا عورت اکتا گئی، اس کو غصہ آنے لگ گیا کہ میں اس کو کھانا دیتی ہوں، یہ روزانہ یہ جملہ کہہ کے جاتا ہے، مجھے شکریہ نہیں کہتا، مجھے دعا نہیں دیتا، بلکہ یہ بات کہتا ہے کہ جو تم برائی کرتے ہو وہ برائی تمہارے ساتھ ہے، جو تم اچھائی کرتا ہو اچھائی لوٹ کر تمہارے پاس آئے گی. تو اس عورت نے کیا کیا کہ ایک دن روٹی میں زہر ملا دیا کہ آج یہ کھائے مر جائے بس. اب جو وہ جہاں روٹی رکھا کرتی تھی وہاں رکھنے کے لیے جا رہی تھی تو دل میں اللہ کا خوف آیا کہ کوئی غریب ہو، کوئی مسافر ہو، بیچارہ مر جائے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی. اس نے وہ روٹی ضائع کی، نئی روٹی پکائی اور وہاں جا کے رکھ دی، اور رو کے اس عورت نے ایک دعا مانگی. اس وقت تکلیف میں تھی کہ اس کا ایک بیٹا دور دراز یہیں سفر کے لیے گیا ہوا تھا کسی کاروبار کے سلسلے میں، کافی عرصہ گزر گیا تھا، وہ واپس بھی نہیں آ رہا تھا اور اس کی کوئی اطلاع بھی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا کیا نہیں. اس نے وہ روٹی وہاں رکھ دی. کبڑا فقیر روزانہ کی ترتیب پہ آیا، اس نے وہاں سے روٹی اٹھائی اور یہی کام کیا اور واپس آیا. اب یہ دل میں عورت رو کے دعا مانگ رہی تھی اپنے بیٹے کے لیے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ بجا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا سامنے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر پیلاہٹ غالب تھی، اجڑا ہوا تھکا ہوا سا تھا اور بالکل بے خبر سا تھا، ایسا سمجھیں کہ جیسے انسان بیمار اور مریض سا ہو جاتا ہے. اب اس عورت نے اس کو سینے سے لگایا اور پوچھا بیٹا تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ اماں میں فلاں جگہ پہ گیا تھا، وہاں سے واپس آ رہا تھا تو میرے ساتھ حادثہ پیش آ گیا اور میں قریب تھا کہ میں مر جاتا، اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ اچانک ایک کبڑا بندہ آیا. اس نے کہا کہ یہ روٹی میری ہے لیکن تم مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے. اس نے مجھے وہ روٹی کھلائی اور پانی پلایا جس سے میں یہاں گھر پہنچنے کے قابل ہوا. تو اس عورت کو وہ واقعہ یاد آیا کہ برائی تمہارے ساتھ رہتی ہے، اور اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے تو بھلائی لوٹ کر تمہارے پاس واپس آ جائے گی. اگر اس عورت نے اس دن زہر والی روٹی وہاں رکھ دی ہوتی اور کبڑا زہر والی روٹی لے لیتا اور جا کر اس کے بیٹے کو کھلا دیتا تو وہ بیٹا مر جاتا. تو اگر آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ اچھائی کرتے ہیں تو بے لوث ہو کر خدمت کریں، کسی معاوضے کے طلبگار نہ بنیں، کسی اس کے طلبگار نہ بنے. آپ کی ایک جستجو، ایک محبت، ایک لگن اللہ کے ساتھ ہے، اللہ اس کا بدلہ دیں گے، چاہے وہ کسی بھی حیثیت سے ہو، کسی بھی رائے میں ہو، کسی بھی انداز میں ہو، اس کا صلہ آپ کو اللہ رب العزت نے دینا ہے، انسانوں نے نہیں دینا. انسانوں سے وابستہ امیدیں چھوڑ دیں. اب وہ یہ ایک آیت آ گئی، ایک واقعہ آ گیا، ایک سبق آ گیا. اب آتے ہیں ان پریشانیوں کے حل کی طرف کہ اگر کوئی آدمی رزق کی تنگی کا شکار ہو، کوئی آدمی جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہو، کوئی آدمی حالات کا مارا ہوا ہو، کوئی آدمی ایسا ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اپنی عبادات کو غور سے دیکھے کہ کہاں معاملات میں کمی آ رہی ہے. اللہ کے خلاف بغاوتیں وہ کون سی کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے. دوسری چیز، آپ کو میری ویڈیو اسکرین کے اوپر ایک نقش نظر آ رہا ہوگا، اس نقش کو اپنے پاس لکھ لینا ہے. اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں آپ جس کو سمجھیں کہ وہ نیک ہے، عابد ہے، زاہد ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے احکام بجا لانے والا ہے، تو اس سے یہ نقش لکھوانا ہے. آپ نے کالی سیاہی سے لکھوا لیں یا زعفران سے لکھوا لیں. اس نقش کو لکھوانے کے بعد گھر کے ہر کمرے میں اس کو لگا دیں. اس نقش کا تعلق پڑھنے سے نہیں ہے، لکھنے سے ہے، لکھا ہوا رکھنے سے ہے. تو اس کو ایک تو اپنے کمرے میں لگا لیں، انشاءاللہ آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کچھ وظیفے کی صورت میں پڑھنا چاہیں تو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی منزل ملا کرتی ہے، وہ نیٹ پہ بھی آپ کو موجود ہوگی. آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، دن میں 2 سے 3 مرتبہ پڑھ لیں. وہ اس پانی کو پانی میں بھی دم کر دیں، اس پانی کے چھینٹے گھر میں بھی ماریں
پیتے وقت بھی وہی پانی استعمال کریں، سالن میں آٹے میں وہی پانی ڈالیں۔ انشاءاللہ بہت سارے مسائل اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے حل فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔